बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं LA4 हल्का समानी में और आज़ाद कश्मीर। अल्लाह पाक ने ऐसे खूबसूरत मनाज़र से इसको बनाया है, इसकी इतनी सजावट। एक तो रेनोवेशन वो है जो हम अपने घरों में करते हैं, लेकिन ये वो रेनोवेशन है जो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से की है। और इतने खूबसूरत मनाज़र, इतनी खूबसूरत सी वादियाँ, और उसी वादियों में से एक वादी जो है वो समानी वादी है, और उसी वादी में एक वादी बंडाला है जिसमें आज हम मौजूद हैं। और यूनियन कौंसिल बागसर बंडाला इसको कहा जाता है। यहाँ की एक बहुत मारूफ समाजी सियासी शख्सियत जिन्होंने अपने किरदार से ये साबित किया, जिन्होंने अपनी समाजत से हल्के में ये साबित किया कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो इलाके में तमाम जितने भी जुमला कबाइल हैं उनके मुतफ़िका उम्मीदवार भी हैं। और मैं ये कहूँगी कि ये क्रेडिट उनकी शख्सियत को जाता है कि उनके समाजी वर्क की वजह से लोगों ने उनको न सिर्फ पसंद किया बल्कि वोट और सपोर्ट के लिए हिम्मतन गोश हैं और बिल्कुल स्टैंड बाय खड़े हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम राजा शाहिद रज़ा साहब से करवाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर के उम्मीदवार हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ कौंसिल मेंबर से। आइए हम उनसे पूछते हैं कि सियासत में उनका एक ख़ास स्टेज रहा है, सियासत का प्रैक्टिकली आगाज़ जो है वो उन्होंने अभी किया है। इस दोराहे में वो उन्होंने सियासत का आगाज़ कैसे किया, किस तरह से वो सियासत का हिस्सा बने, और सबसे अहम बात कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जीप उनका जो है इंतखाबी निशान है। काफ़ी पार्टीज़ चाहती थी कि वो हमारा हिस्सा बने और हमसे टिकट भी ले। क्या रीज़न्स थी जो टिकट ना ली गई, क्या वजह थी कि आपने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद किया? और सबसे बड़ी अहम बात जो यहाँ की है, उनको फ़ख्र जंडाला कहा जाता है सिर्फ इस वजह से, और ये क्रेडिट अवाम ने उनको दिया है और अवामी मकबूलियत की वजह से आपको फ़ख्र बंडाला भी कहा जाता है। नाज़रीन, काफ़ी बातें ऐसी होती हैं कि जितना हम चाहें शेयर करना उस हद तक हम कर नहीं सकते। सो आज हम बात करेंगे इलेक्शन पर, आमदा इलेक्शन पर। 31 ईयर्स के बाद, एक लॉन्ग पीरियड स्पेंड करने के बाद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में निचली सतह तक जो हकूक़ व फ़राइज़ देने का वक्त आया है, या मैं यूँ कहूँ कि इख्तियारात को ट्रांसफ़र किया जा रहा है निचली सतह पर। तो इस पर भी हम राजा शाहिद रज़ा साहब से पूछेंगे कि आप मुमताज़ बिजनेसमैन भी हैं, समाजत में आपका एक ख़ास रोल रहा है, यूनियन कौंसिल बागसर बंडाला में आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या मंशूर है, किस पर वर्क करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका GM न्यूज़ का और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इस वैली में आए और मेरे ख्यालात जो है लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। सर, एक होती है सियासत जो आबादत है, एक होता है प्रैक्टिकली सियासत। प्रैक्टिकली सियासत का जो आपने आगाज़ किया है, तो मंशूर सर आपका क्या है UC बागसर बंडाला के लिए? मैं थोड़ा सा ये ठीक कर दूं कि मैं सियासी बंदा हूँ ही नहीं। जी जी, मैं सियासत इस तरह की सियासत, वैसे तो सियासी होते हैं लोग, सपोर्ट करना इलेक्शन में। से हाँ जी जी, किसी न किसी पार्टी के साथ कोई ना कोई होती है, उसके तल्लक होता है, तो सियासी होते हैं। लेकिन ये जो अमली सियासत है, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ। ठीक है। मैं लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, चलता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सियासत बस इत्तेफाक से ये हुआ कि आना पड़ गया आपके हमारे कुछ जो मेहरबान है यहाँ पे, या बरादरी के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सब का ये था कि हम इलेक्शन को ऐसा बंदा दें कि जो बंदा सबके लिए काबिल कबूल हो। और फिर मैं सब इसके साथ मैं तमाम उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरा तल्लक किस कबीले के साथ है। ठीक है। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, ये हमारी वैली में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि जो बरादरीज़म का बुत है वो ख़त्म हो रहा है, तो टूट रहा है इंशाल्लाह ताला। और मेरी खुशकिस्मती है कि उस वक्त टूट रहा है जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। माशाल्लाह से। अवामी समाजी खिदमात में आपको अव्वल दर्जा जो है यूनियन कौंसिल के में हासिल है। माशाल्लाह से आपने बहुत इस पर वर्क किया समाजत में। आपने जब बाकायदा तौर पर इसका सियासत का आगाज़ कर लिया है, तो कितने लोगों का जो है आपके साथ एक हजूम है, और कितने लोग इसमें पुरजोश हैं, और क्या हिकमत अमली नज़र आती है आपको इलेक्शन की? पहली बात तो ये है कि मैं सच आपको बताऊं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं
جو میرے کوئی فلاحی کام ہے میں ان کو سیاست کا جوڑنا چاہتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے لیکن سر آپ کی پہچان الحمدللہ وہ اللہ پاک ظاہر ہے کوئی نیکی کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے اللہ پاک آپ کے راستے پہ لوگوں کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. بے شک. وہ اس لیے میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر میں نے کسی کی کوئی خدمت میں کوئی کردار ادا کیا ہے, کسی کے کام آیا ہوں, تو وہ میں اب استعمال کروں, اب لوگوں کو کہوں. میں سچی بات بتاؤں کہ جہاں کہیں میں نے کام کیا ابھی تک میں وہاں پہ ووٹ مانگنے بھی نہیں گیا کہ وہ میرا ایک وہ جو ایک اور لائف تھی یہ اور لائف ہے, میں دونوں کو اس طرح جوڑنا نہیں چاہتا. ہاں سیاست میں آ کے میں اس لائف کو اور بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی رہ گئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے دلوں کو بدلا ہے میرے لیے. اللہ پاک نے میرے لیے راستے آسان کیے ہیں. میں آپ نے کہا کہ ووٹ کیسے لیں گے اور کہاں سے لیں گے, تو لوگ کتنے ہیں ساتھ, میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جتنے ووٹ میرے ساتھ جو لوگ چلے تھے شروع میں, ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ رہی شروع سے لے کے آج تک کہ یہاں پہ قبائل کا نعرہ مارا گیا, یہاں پہ برادری ازم کا نعرہ مارا گیا, یہاں پہ ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ایک فیملی کی طرح رہنے والے لوگوں کو آپس میں علیحدہ کیا گیا, اور وہ سب سیاست کے چکر میں ہوا. تو اس دفعہ یہ ہوا کہ لوگ اس یوتھ نوجوان, میں بڑا شکر گزار ہوں تمام نوجوانوں کا, وہ چودھری برادری کے نوجوان ہوں, وہ راجپوت برادری کے نوجوان ہوں, وہ سادات فیملی کے نوجوان ہوں, وہ ملک گجر یا کسی بھی یہاں پہ رہنے والے تمام قبائل کے نوجوان جو ہیں, میں ان کا اسپیشلی شکر گزار اس لیے ہوں کہ کمال مہربانی سے انہوں نے میرے ساتھ چلنا شروع کیا, اور بڑے دھڑلے سے چل رہے ہیں الحمدللہ. اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی توقعات پہ کھرا اتروں. کبھی ان کو یہ نہ لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں پہلے کی طرح الیکشن میں استعمال کیا اور بعد میں بھول گئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے ووٹ جو لوگ میرے ساتھ چلے تھے, نہ صرف اس فیملی کے بلکہ چودھری برادری سے بھی اتنے ہی ووٹ لوں گا انشاءاللہ میں. اور رزلٹ والے دن, الیکشن والے دن شام کو آپ کو مجبور کروں گا کہ آپ فون کر کے مجھے مبارکباد دیں انشاءاللہ. سر جس طرح سے جملہ قبائل کی آپ کو حمایت حاصل ہے, اسی طرح سے مسلم کانفرنس کی اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی آپ کو حمایت حاصل ہے. آپ ان لوگوں کے جس طرح سے ایک متفقہ امیدوار ہیں, آپ کا اسپیشل ان کے مسائل پر کیا منشور ہے, کیا مسائل ہیں جو ان کے آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں مسلم ایم سی مسلم کانفرنس کا ابھی بھی اس عمر میں بھی یوتھ کا سینئر وائس چیئرمین ہوں الحمدللہ. یہاں پہ یہ ہوا کہ یہاں پہ کیونکہ بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ نون لیگ کا بھی ہے, بڑا ووٹ بینک جو ہے ادر قبائل کا بھی ہے, اور ایک اچھا خاصا ووٹ پی ٹی آئی کا بھی ہے. میں وہ واحد امیدوار ہوں اس وقت یہاں پہ کہ جس کو یہاں پہ کوئی ایسی جماعت نہیں جس کی حمایت حاصل نہ ہو, بشمول پی ٹی آئی, بشمول نون لیگ. پی ٹی آئی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ساتھی ان کے الحمدللہ تعالیٰ مجھے اپنے علاقے کا بیٹا بھائی سمجھ کے تو میرے ساتھ وہ چل رہے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, باقی تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. اس لیے شاید کہ میں سچی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو میں نہیں لے کے چلنا چاہتا, چھاپ نہیں لگوانا چاہتا کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے, میں باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتا. میں نے اپنا جو ایک الیکشن کے بعد کا جو آپ نے بات کی کس طرح لوگوں کی خدمت کریں گے, تو ہم نے یہ طے کیا, ہماری جو سمجھ لیں کہ میری جو ٹیم کے مین لوگ ہیں ان سے بیٹھ کے ہم نے طے کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ گورنمنٹ سے آئے, وہ ذاتی طور پہ میں کچھ کروں اس میں, اس کا صرف اور صرف جو میری اپنی فیملی یا اپنے لوگ ہیں راجپوت برادری ہے 25% اپنے خرچ ہوگا, اور 75% انشاءاللہ تعالیٰ ادر قبائل اور دوسرے ساتھ آنے والوں یا نہیں بھی آئے ساتھ. میں سب سے مزے کی بات بتاتا ہوں, جو لوگ نہیں بھی ووٹ دے پائیں گے مجھے, میں بلا تفریق ان کا خدمت کروں گا. یہ میں آپ کو اگلے 2 سال بعد آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور 2 سال بعد کبھی آپ تشریف لائیں گے یہاں پہ اپنے چینل کے توسط سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز نظر بھی آئے گی کہ جو لوگ ساتھ نہیں بھی چل سکے, ہر بندے کی اپنے ایک تعلق ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے فیملی کی یا اس کی وابستگی ہوتی ہے کسی جماعت سے, جو لوگ نہیں بھی چل سکیں گے میں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی چلوں گا جیسے میرا باقی ساتھوں کے ساتھ. بالکل صحیح. سر جس طرح سے آپ کو فخر بنڈالہ کہا جاتا ہے اور آپ عوامی لیڈر بھی آپ کو مانا جاتا ہے, آبویسلی آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تمویج و ترقی میں ایک مثبت سوچ کے حامل شخصیت ہے آپ.
PTI کی آپ ٹکٹ لینا چاہتے تو وہ بالکل بسم اللہ کر دیتے، مسلم لیگ نون کی لیتے تو آپ کو بڑا اچھے سے پریفر کر کے دیا جاتا، مسلم کانفرنس جو آپ کی اپنی جماعت ہے جس کے آپ وائس چیئرمین بھی ہیں یوتھ کے، وہ بھی آپ کو پریفریبل کرتے۔ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا کس طرح سے آپ نے سوچا؟ کیا آپ اپنی ہی ایک شخصیت کو مطلب دکھانا چاہتے تھے یا کسی پارٹی کے محتاج نہیں بنے؟ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ اپنی شخصیت کی خود نمائی پسند نہیں ہے مجھے۔ جی جی ہوا اس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کیا ابھی کہ میرا MC کے ساتھ تعلق ہے، ایک بڑا ووٹ بینک نون لیگ کا بھی یہاں پہ ہے، اور میری فیملی کے جو میکسیمم لوگ ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ان کا اپنا ایک ہمارا ایک اپنا سارا تھا۔ اس دفعہ جب یہ الیکشن کی بات آئی تو ہماری جو میٹنگ ہوئی قبیلے کی برادری، اس میں اور لوگ بھی شامل تھے، دوسرے جو ساتھ چلنے والے لوگ وہ بھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں متفق ہونا پڑا اس بات پہ کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو میرا کیونکہ تعلق MC سے تھا تو میں ظاہر ہے کسی اور جماعت کی ٹکٹ اگر کوئی دیتا بھی تو بھی نہیں لیتا میں، میری وابستگی ظاہر ہے اور جماعت سے۔ تو میں کمال مہربانی سے جو نون لیگ کے اور دوسرے لوگ جو زعماء بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے تھے ان کے، میں ان کا فرداً رائے مقصود صاحب کا بھی، راجی منیر اللہ صاحب کا بھی، اور اسی طرح دوسرے بہت سارے لوگ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مہربانی سے یہ ہوا جی کہ آپ آزاد لڑ لیں، آپ نہ ہمارا ٹکٹ لینا کسی اور کا لیں۔ تو سب کو جوڑنے کے لیے ہی کرنا پڑا، سب کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اپنی اپنی، جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں MC کا بندہ ہوں، اسی طرح نون لیگ والے بھی تو اپنی پارٹی کا سوچیں گے نا۔ اس لیے ہم نے متفقہ فیصلہ یہ کیا، مجھے متفقہ امیدوار کہہ بھی اس لیے رہے ہیں کہ سب نے پھر اپنا اپنا ایک ایک قدم پیچھے کیا، آپ نے اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے کیا، اور مجھے میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آزاد الیکشن لڑ سکوں یہاں سے۔ ماشاءاللہ سے سر، بلدیات کا جس طرح سے 31 ایئرز کے لانگ پیریڈ کے بعد اختیارات جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نچلی سطح پر، کیا سوچ ہے آپ کی، کیا اوپینین ہے آپ کی، کس حد تک مسائل میں جو ہے کمی آئے گی اور کتنی حد تک جو ہے نچلی سطح تک یا گراس روٹ لیول تک عوام کو جو ہے سہولیات دستیاب کی جائیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی MLA کا یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے نلکے، ٹوٹیاں، سڑکیں، اس طرح کے کام میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے۔ MLA جو ہوتا ہے اس کو اسمبلی میں ہونا چاہیے اور وہاں پہ اس کو قانون سازی کرنی چاہیے، جو مین کام ہے ان کا۔ بدقسمتی سے 31 سال بعد اگر یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس دوران یہ ڈیوٹی بھی MLA حضرات کو یا وزراء کو دینی پڑی، ادا کرنی۔ میں ان کا بھی شکر گزار اس لیے ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک وہ لگے رہے، کام کاج میں لگے رہے۔ وہ یہ ہوتا ہے بلدیاتی سیٹ اپ میں ڈیوٹی ان کی ہے، تو شکر گزار ہوں اس گورنمنٹ کا بھی جنہوں نے اس پہ اسٹینڈ لیا، اور سپریم کورٹ کا بھی جنہوں نے ان سب کو اسٹینڈ لینے پر سچی بات ہے، اسٹینڈ لینے پر مجبور کیا کہ وہ الیکشن ہوں۔ اس میں بلدیاتی الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نئی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، جو لوگ دب جاتے ہیں، جو لوگ، ظاہر ہے کہ ایک وزیر بن گیا، ایک MLA بن گیا ایک حلقے سے، تو ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر جب کسی کا بنیادی مسئلہ کو لے کے جاتا ہے تو اس بنیادی مسئلے کے لیے اس کو ان وزیر صاحب کا یا ان جو MLA حضرات جو بھی جس بھی حلقے کے ہیں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، وظاہر ان کی اپنی مصروفیت رہتی ہے، تو مل نہیں پاتے، تو کام لوگوں کے پھر رکتے ہیں۔ کچھ لوگ فائدہ لے لیتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، اور جو قریب نہیں ہوتے، جو تھوڑا سفید پوش طبقہ اسپیشلی، وہ اپنے کام نہیں لے سکتا۔ پھر اس میں بلدیاتی اداروں میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ 8 کونسلر ہیں میری یونیورسٹی میں، 8 وارڈز ہیں، 8 کونسلر ہیں۔ یوسی بڑی ہے آپ کی؟ نہیں، اس سے بڑی بھی ہے، مطلب لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8 امیدوار ہوں گے وارڈ کے، اور ایک میں ڈسٹرکٹ کونسل یا جو بھی اللہ پاک جس کو بھی عزت دیتا ہے، چودھری عمران صاحب یا میں، کوئی بھی ہوتا ہے جو یہ سیٹ اپ ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے علاقائی سیاست، یہ ہوتی ہے علاقائی خدمات۔ صبح اٹھ کے کسی کو یہ پابندی نہیں ہے کہ میرا دروازہ بند ملے گا کسی کو، یا کسی کونسلر کا دروازہ بند ملے گا۔ یہاں پہ گاؤں کا ماحول ہے، یہاں پہ ہر بندہ دوسرے کے گھر میں بڑی آسانی سے جا کے اپنا مسئلہ رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ سالوں انتظار کریں کہ جب کبھی کسی میٹنگ میں کسی وزیر سے یا MLA صاحب سے ملاقات ہوگی، یہاں پہ ہر نمائندے کے گھر بندہ آسانی سے جا کے بات کر سکتا ہے، اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے اور اپنا کام لے سکتا ہے۔
भागना चाहें भी तो बल्दियाती नुमाइंदे भाग नहीं सकता। एग्जैक्टली सर, बल्दियात में एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे यहाँ बहुत, मैं समझती हूँ कि माशरती मसला इसको कह सकती हूँ मैं, कि नेपोटिज्म जोबरी जिस तरह से जॉब्स में दी जाती है ना, इसी तरह से बिल्कुल माशरे में हमारे अल्लाह माफ़ करे एक आलमिया है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है ब्रदरिज़म पर किया जाता है। क्या आपकी यूसी में जिस तरह से पहले बड़ा कबाइल का एक दूसरे को होता था कि मैं इस कबीले से हूँ, मैं इस कबीले से हूँ, मैं इस कबीले से हूँ, क्या आज भी लोग उसी बात को याद रखे हुए हैं, या यहाँ नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड और एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड? बहुत हद तक ये चेंज हुआ। मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ जी जी, कि जब मुझे इस दफ़ा जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी जी, उन सबको मैं ऐसी लाइन में देखता हूँ कि इस दफ़ा नौजवानों की वजह से ये बरादरीज़म की जो गंद है ये काफ़ी हद तक साफ़ हो रहा है। कुछ लोग होंगे जो अभी भी इस तरह करते होंगे, लेकिन अब उनका असर नहीं है। अब लोग समझने लग गए इस चीज़ को कि ये बरादरीज़म की हवा सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए थी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए थी, इसमें किसी को कोई भला या फ़ायदा नहीं है। एक इलाके में मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक फैमिली में 5 भाई हैं जी जी, वो 5 भाई जाके 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं तो वो लाख रुपया बनता है जिससे वो आसानी से अपनी फैमिली चला सकते हैं। और अगर वही 5 भाई टूट के 5 घरों में डिवाइड हो जाए तो कोई बंदा 20,000 में अपना घर नहीं चला सकेगा। मैं इस तरह की यही हाल हमारे इस यूनियन काउंसिल का और बाकी लोगों का था कि अगर हम सब कबाइल मिल के चलें, एक दूसरे के मशावरत से चलें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें, तो जो खूबसूरती या जो मेरा विजन है मॉडल विलेज बनाने का अपने इलाके को, उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दूर रहे, राजपूत बना रहा और चौधरी बने रहे और बाकी कबाइल अपनी उसमें पिसते रहे, बाकी कबाइल पिसते ही हैं। जो 2 बड़ी बरादरियां हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में और बाकी कबाइल पिसते रहते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इस बात को, बड़ी मेरी सोच क्योंकि और तरह की है, मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल जिस तरह लोग मेरे साथ आए हैं इसी तरह मैं इनको लेके चलता रहूँ आगे। इस मेरे काफ़िले में जो ये गुलदस्ता बन रहा है इसमें इजाफा हो ना कि कमी हो इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। यूनियन कौंसिल है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें हर तबके के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल डिप्राइव किए हुए लोग हैं, उनके लिए आपका क्या प्लान है? काफ़ी हल्के इलाके इसमें ऐसे हैं, कुछ ऐसे विलेजेस हैं या वार्ड्स ऐसी हैं जिनमें बड़े डिप्राइव किए हुए लोग हैं जिनको हमेशा से निगलेक्ट किया गया, क्या करना चाहते हैं उनके लिए आप? देखिए, मैंने 2 तरह के काम अभी जो मैंने सोचा है इस इलेक्शन के बाद की सूरत के कैसे चलाऊंगा, इसको मामला को देखूंगा। तो हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे बुनियादी मसाइल पे ही। बुनियादी मसाइल से मुराद मेरी ये है कि किसी की बेटी की शादी इसलिए लेट ना हो कि उसके लिए उसकी शादी करने के लिए वालिदैन के पास पैसे नहीं है। ज़बरदस्त। किसी बच्चे की फीस ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई पे असर नहीं होना चाहिए, या किताबें ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई पे असर नहीं होना चाहिए। किसी को इस वजह से शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए कि उसके घर में उस दिन किसी ने दिहाड़ी नहीं लगाई और काम नहीं हुआ तो उसको भूखा सोना पड़ा। मैं सबसे पहले मैं ये भी ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन के 1.5 महीने के अंदर एक ऐसे अदारे की बुनियाद रख रहा हूँ जो बिल्कुल गैर सियासी होगा और जिसमें कोई किसी बरादरी का या किसी की अलहदा से नुमाइंदगी होगी, तमाम लोगों की नुमाइंदगी होगी इसमें माशाअल्लाह। मैं उसमें मेरे पास अल्लाह का करम है, मेरे साथ ऐसे लोग शामिल हैं, मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं जो मेरी पूरी मामलत करते हैं हर मामले में। तो हम उस अदारे के ज़रिए सबसे पहला जो फोकस करेंगे वो लोगों के बुनियादी मसाइल पे ही करेंगे माशाअल्लाह। मैं आपको इस यहाँ से ये चीज़ ख़त्म कर दूँगा, मैं करके दिखाऊँगा आपको इंशाअल्लाह ताला। मेरी नीयत ये है तो अल्लाह मेरी मदद भी करेगा इंशाअल्लाह। रह के बाकी काम मसलन लोगों के नलका टूटी की बात होती है, सियासत सड़कों की बात होती है और यह बढ़ रही है, यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं। उन मसाइल की तरफ तवज्जो हम पूरी तरह रखेंगे। जो कहीं से गवर्नमेंट मेहरबानी फरमाएगी और यहाँ पे फंड जो आएंगे इन लोगों के लिए, देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उम्मीदवार ऐसा हो कि जिसको काम खुद भी अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उसके बाद नहीं होता तो वो उसी फंड को इस्तेमाल करता है। वो पहले इसे अपना निकालता है तो बाकी लोग तक बाद में पहुंचता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। मेरा अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मैं जो फंड कहीं से भी आएगा मुझे, मैं उसमें कुछ पास से डाल के इंशाल्लाह ताला तो भरपूर तरीके से मैं उसको आगे लोगों के काम। मैंने एक रोड बनाई यहाँ पे, उसके लिए 2.5 लाख मुझे भेजा गुलाम रब्बानी साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने 2.5 लाख भेजा। वो सड़क मुकम्मल हुई 3.5 लाख में।
اب میں اگلے ₹1,00,000 کے لیے دوبارہ ربانی صاحب سے یا کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کو اور بھیجیں، ہم نے مکمل کر دیا، ہم نے خود مکمل کی اس کو، ان کی مہربانی انہوں نے بھیجے، باقی ہم نے خود مکمل کر دیا اس کو۔ اسی طرح بلا شبہ یہ بلا شبہ بات کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا کہیں سے مجھے ان لوگوں کے لیے کچھ ملے گا وہ، اور جو میں کر سکتا ہوا وہ سارا لا کے لوگوں کے بالکل گھر کی دہلیز پہ، دیکھیں میں ایک اور کام کر رہا ہوں، میں بات لمبی ہو جاتی ہے، میں یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک ہر علاقے، ہمارے جتنے یہاں پہ چھوٹے گاؤں ہیں اس یونین کونسل میں، جتنی وارڈز ہیں ان وارڈز میں بھی کئی گاؤں ہیں، مطلب ایک گاؤں پہ ایک وارڈ نہیں ہے، یہاں پہ کئی جو وارڈز ہیں، ایک وارڈ میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ہر گاؤں سے میں فوری طور پہ ابھی ڈاٹا کلیکٹ کر رہا ہوں میں کہ نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان جو متحرک نوجوان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو لے کے ہم ایک ایسا گروپ تیار کر رہے ہیں کہ جس ہماری اپنی کوآرڈینیشن کے لیے ہم ایک واٹس ایپ گروپ ہو گیا یا کوئی اور سلسلہ جو بھی ہم کریں گے اس میں ہم ان لوگوں کو لے کے، اچھا میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پنڈوڑی کا کوئی مسئلہ ہے، میرا ایک آخری گاؤں ہے میری کونسل کا پنڈوڑی، وہاں کا کوئی مسئلہ ہے، وہاں پہ جا کے میں خود یا کوئی اور بندہ جا کے کسی کو ہیلپ کرے گا تو اس کی سفید پوشی پہ فرق پڑے گا، اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ میں نے اس کے توڑ کے لیے یہ کیا ہے کہ اسی گاؤں کے 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں جو ہمارے ساتھ شامل ہوں، وہی مسئلہ بتائیں اور انہی کے ذریعے اس مسئلے کا حل، ہاں ہماری جو اوپر کمیٹی ہوگی، میجر لوگ ہوں گے، وہ اس چیز کی ویریفیکیشن ضرور کریں گے کہ کوئی مس یوز نہ کرے، کوئی فنڈ کو مس یوز نہ کرے، تو باقی ہم کریں گے اسی طرح۔ یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ اگر میں کسی بچے کی فیس دے رہا ہوں تو اس بچے کو یہ احساس ہو کہ میرے پہ کوئی احسان کر رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی، وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے سے بندہ آئے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر علاقے کا، ہر گاؤں کا مسئلہ اسی گاؤں کے لوگوں کے ذریعے ختم کراؤں گا۔ مجھے یہ فنڈ کا مجھے سچی بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے گورنمنٹ کا فنڈ کا بھی انتظار نہیں ہے، مجھے اس بات میں بالکل کلیئر ہوں میں کہ مجھے اس کا بھی انتظار نہیں ہے، جب وہ آئے گا دیکھی جائے گی، اس سے پہلے میں اپنے طور پہ جو کر سکتا ہوں وہ میں بڑی شدت کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ۔ سر لاسٹ میں آپ اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی نظر ثانی اس بات پر کیجیے گا کہ آپ نے سماجی نقطہ نظر سے کیا کیا کام جو ہیں پوری یو سی کے لیے کروائے، جس طرح سے آپ کا پلان جو ہے وہ ماڈل یو سی یا ماڈل ولیج بنانے کا ہے؟ میں سب سے پہلے تو میں نے جو بھی کیا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ اس انٹرویو میں یا کسی بھی جگہ پلیٹ فارم پہ، ہاں آئندہ جو کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کو ماڈرن ولیج بنانے کے لیے جتنی صلاحیت میرے اندر ہے، اور باقی جو 8 کے 8 کونسلر ہوں گے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ظاہر ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے، ہم سب مل کے سب سے پہلے تو ہم یہ یونین کونسل کا آفس جو یہاں تیار ہے اس میں سامان وغیرہ رکھنا ہے اور کام شروع کرنا ہے، الیکشن کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک میں ہی ہم اسٹارٹ کریں گے اس کو، تاکہ کوئی بندہ کہیں سے آتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ کدھر جانا ہے، میں کدھر جا کے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور جتنے مسائل ہیں یہاں کے، دیکھیں ماڈرن ولیج کا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ وہاں پہ شام کو کوئی بندہ پریشان نہ دکھے، اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک فل پروف پلان ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو ہم کر چکے ہیں وہ میری ذاتی زندگی کا حصہ ہے، اس کو میں کسی انٹرویو میں نہیں لانا چاہتا، تو اس کے لیے معذرت، ہاں آگے جو کروں گا وہ بتاتا رہوں گا آپ کو ساتھ ساتھ۔ بالکل صحیح سر، ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ٹائم کس طرح سے آپ دیں گے، پھر بزنس بھی ہے، سسٹم بھی ہے، مینج بھی کرنا ہے، آبویسلی ماشاءاللہ سے آپ نے پہلے بھی بڑی خدمات کی ہیں جس کو آپ منظر عام پر نہیں لانا چاہتے، اور آپ کی وجہ سے میں بھی نہیں لانا چاہتی، تو آپ کس طرح سے ٹائم میں جو ہے وہ مینج کریں گے؟ میں جو عملی زندگی میں ہوں وہ تقریباً پچھلے 30 سال سے ہوں، جی جی، اور پچھلے 20 سال سے میں 22-25 سال سے میں سیاسی زندگی میں بھی میں کچھ نہ کچھ لوگوں سے میرا تعلق معاملہ چلتا رہا، بالواسطہ یا بلا واسطہ چلتا رہا۔ جی جی، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ہر مہینے یہاں پہ اپنے علاقے میں نہ آیا ہوں۔ والد صاحب جب اللہ یاد تھے تو اللہ پاک اگلی منزل آسان کرے تو میں ہر ہفتے یہاں پہ آتا تھا، ہر ویکینڈ میرا بچوں کے ساتھ یہاں گزرتا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ پڑھائی اسٹڈیز میں چلے گئے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں اور جو بچے اویلیبل ہوں، فیملی اویلیبل ہو، مسز، ہم لوگ ہر مہینے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن اب اس کو بھی چینج کریں گے، میں ویکینڈ یہاں گزارا کروں گا، ٹھیک ہے، اور اب ظاہر ہے روز تو میں بھی نہیں روک سکتا، 5 دن وہاں رکوں گا، 2 دن یہاں رکوں گا، یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، راول پنڈی یہاں سے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے مسافت پہ ہے، تو میں 3 دن یہاں گزاروں گا،
میرا ابھی جو ذکر کیا گروپ بنانے کا، واٹس ایپ گروپ بنانے کا، وہ اسی یہی وجہ ہے کہ میں کہیں بھی بیٹھا ہوں گا، شام کو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس علاقے میں کون سا مسئلہ ہے، اور پھر جب ویکینڈ پہ یہاں پہ ہوں گا تو سب لوگوں کو اکٹھے کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میرا کاروبار کے لیے، میری مدد کے لیے اللہ پاک نے کافی لوگ دیے ہیں مجھے جو کام کر رہے ہیں، تو وہ چل رہا ہے سسٹم. میرے فون پہ ضرورت ہوتی ہے، وہ دفتر میں بعض اوقات مہینہ مل جاتا ہے، تو فون پہ کام چل جاتا ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریں گے، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے. دیکھیں یہاں پہ کام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری سرخیز وادی ہے میری بنڈالہ، یہاں کے بہت لوگ بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں اور اچھی جگہ پہ موجود ہیں، تو سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں دیکھیں فلاحی ادارہ جو ہوتا ہے، میں ایک دوسری بات بتاتا چلوں، فلاحی کام اکیلا میں نہیں کر رہا، میں ہی لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا. یہاں پہ ہر برادری میں جتنے لوگ ویل سیٹلڈ ہیں سب کرتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے. کسی تک مدد پہنچتی ہے، کسی تک نہیں پہنچتی. ہر سفید پوش بندہ آ کے آپ کو اپنی مسائل بتا نہیں سکتا. یہ جو گروپ کی بات کر رہا ہوں واٹس ایپ گروپ کی، وہ اس لیے ہے کہ ہم ہر علاقے کا مسئلہ ہمارے سامنے ہو، اور پھر ان لوگوں کی مدد سے جتنے لوگ ہم یہاں کے ہیں، لوگوں کے بنیادی مسائل جو ہے، تھانہ کچہری کے مسائل، نلکا ٹوٹی کے مسائل، روڈز کے مسائل، ہاسپٹلس کے مسائل بڑی حد تک کور کیے ہم نے. الحمدللہ لوگوں نے مل کے یہاں پہ ہاسپٹل بنایا. ایمبولینسز کا بندوبست ہم نے ہر علاقے میں موجود ہیں، کیونکہ اچانک فائرنگ ہوتی تھی تو زخمی یا ڈیڈ باڈی لے جانا بھی مسئلہ بن جاتا تھا. تو وہ بھی ہم لوگوں نے مل کے کیا آپس میں، کچھ اداروں نے بڑی مدد کی ہے ہماری. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے میں ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا میرے لیے، پورا ٹائم دوں گا. جی تو ناظرین، یہ تھی راجہ شاہد رضا صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. بہت اچھا مینیفیسٹو انہوں نے ڈفرینٹ بتایا ہے، ڈفرینٹ ان کا اینگل ہے، ڈفرینٹ اوپینین ہے جس کا انہوں نے باقاعدہ طور پر الیبوریٹ کیا عوام کے سامنے، اور اظہار خیال کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ممبر ضلع کونسل بن کر اپنے علاقے میں سب سے زیادہ جو فوکس کریں گے وہ یہاں کے عوام کی بنیادی مسائل پر کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کوئی بھی بیسک روٹس پر کام کرتا ہے، بنیادی مسائل پر بات کرتا ہے، ہماری ہیلتھ ایجوکیشن پر بات کرتا ہے، تو آبویسلی وہی لیڈر ہے. ہمیں لیڈر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے جو ہمارے بیسک رائٹس پر ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، آزاد امیدوار ہو، یا کسی بھی شخصیت کا مالک ہو، کسی طرح سے بھی ہو، کسی بھی برادری سے ہو. ہمارا فوکس صرف اور صرف اس کے ویژن پر ہونا چاہیے، اس کے مینیفیسٹو پر ہونا چاہیے، جو آج میں جی ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میری یہاں گزارش ہے کہ جس طرح سے پلان کیا انہوں نے، اپنے علاقے کو ترتیب دیا، جس طرح سے اپنی یو سی کو، بنڈالہ باغسر کو ایک ماڈل یو سی بنانے کا جو پلان ہے، اس میں ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں. جتنا ہو سکے جیپ پر مہر لگائیں، کامیاب کروائیں. میں اینکر ہوں، میں نہیں کہہ سکتی میرے لیے سب ایکول ہیں، لیکن میں آپ کے صرف اور صرف مسائل کی خاطر، آپ کے کام کی خاطر، آپ کے ترقیاتی منصوبوں کی خاطر جس طرح سے پلان راجہ شاہد رضا صاحب نے دیے ہیں، اٹس سو امپریسو فار می، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ آپ جیپ پر مور لگائیں اور ان کو کامیاب کریں، تاکہ آپ کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ آپ کی دہلیز تک حل ہوں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.